बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दोबारा वो ओहदा मिल गया है जो ओहदा उनसे छीना गया था, जो उनसे ओहदा लिया गया था मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की वजह से। उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जो तगड़े जजेज़ हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ सामने आई है। हुकूमत के भी नाम सामने आ गए हैं और अपोजिशन के भी नाम सामने आ गए हैं। ये वो जुडिशल कमीशन है जिसने इन तमाम मामलात को देखना है आइन और कानून के मुताबिक। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिछला हफ़्ता था, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का ये जो पहला हफ़्ता है, उसमें जो केसेस निपटाए गए हैं उसकी जो तफसील सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 7 माह में मुकदमात के अंदराज और निपटाने की तफसीलात जारी कर दी हैं। गुज़श्ता हफ़्ते 582 केसेस का अंदराज हुआ जबकि 700 केसेस निपटाए गए। 29 अक्टूबर तक ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 59,996 रही जबकि गुज़श्ता हफ़्ते ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 60,078 थी। मार्च 2024 में 822 मुकदमा दायर हुए जबकि 1462 मुकदमात निपटाए गए। अप्रैल में 1795 मुकदमा दायर हुए और सिर्फ 1516 मुकदमात निपटाए गए। मई में 1890 मुकदमा दायर हुए और 942 मुकदमात निपटाए गए। जून में 1423 मुकदमा दायर हुए और 804 मुकदमात निपटाए गए। जुलाई में 2125 मुकदमा दायर हुए। जैसे जैसे काजी फैज़ ईसा साहब का वक्त गुजरता गया वैसे वैसे अब आप अंदाज़ा लगाएं, मार्च में 822 मुकदमा दायर हुए और 1462 निपटाए गए। उसके बाद फिर रिवर्स गियर लग गया। अप्रैल में 1795 दायर हुए, सिर्फ 1516 निपटाए गए। मई में 1890 दायर हुए, 942 निपटाए गए। जून में 1423 दायर हुए, 804 निपटाए गए। जुलाई में 2125 दायर हुए, 1102 निपटाए गए। अगस्त में 1927 दायर हुए, 1038 निपटाए गए। सितंबर में 1013 मुकदमात का अंदराज हुआ जबकि 1310 मुकदमात निपटाए गए। और सिर्फ पिछले एक हफ़्ते में, गुज़श्ता हफ़्ते में 582 केसेस का अंदराज हुआ जबकि 700 केसेस को निपटाया गया। अच्छा, कुछ वकला की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो सिविल के मुकदमात हैं या जो आम लोगों के मुकदमात हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्पोजल की बात की है कि जल्द केसेस को डिसाइड किया जाए या निपटाया जाए, लेकिन जल्द डिसाइड करने से ये भी मुराद नहीं है कि खारिज करते जाएँ, खारिज करते जाएँ, खारिज करते जाएँ। तो ये भी वकला की जानिब से बातें की जा रही हैं कि जो मुकदमात बनते हैं जिनके ऊपर रिलीफ भी बनता है, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से या छोटे छोटे लैक्यूनास की वजह से ऐसे मुकदमात में या ऐसे केसेस में अदालतें अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं वो नहीं निभा रहीं और अदालतें जल्दबाजी में डिसाइड करती जा रही हैं। ये पिछले कुछ अरसा से वकला की जानिब से ये शिकायत ज़रूर मौसूल हुई हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, मुकदमात को निपटाना चाहिए, लेकिन मुकदमात को निपटाना चाहिए, मुकदमात को खारिज नहीं करना कि हर मुकदमे खारिज करते जाओ, हर मुकदमा खारिज करते जाओ, हर मुकदमा खारिज करते जाओ। ऐसा नहीं होता और अदालतों को इस सारे मामले के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फ़ैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत थी। सिंध में सरकारी नौकरी के लिए उम्र की हद में 15 साल रियायत कलअदम करार दे दी गई है सिंध हाई कोर्ट की फ़ैसले के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का सरकारी नौकरियों के लिए उम्र की बालाई हद में 15 साल रियायत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। ये सिंध सरकार ने अपने लोगों को नवाजने के लिए इतनी बड़ी सहूलत दी थी कि 15 साल, 1 साल 2 साल तो सुनते हैं ना भी, चलें रियायत दे दी गई, 15 साल रियायत का नोटिफिकेशन जारी किया था जिसको कलअदम करार दे दिया। उम्र में 2 साल तक की रियायत का अख्तियार मुतलका महकमे के सेक्रेटरी के पास था जबकि चीफ सेक्रेटरी उम्र में 5 साल तक की छूट देने का मजाज था जिससे बढ़ा के 15 साल किया गया। APT रूल्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का रियायत की हद 10 साल थी जो बज़ाते खुद इंतहाई गैर मुनसिफाना थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने 8 सितंबर 2020 को सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने बग़ैर किसी माकूल वजह, मेयार और कानूनी तकाज़े उम्र की बलाई हद में रियायत दी। सिंध हुकूमत के मुताबिक उम्र में छूट तमाम महकमों में असामियों के लिए उम्र की बालाई हद से मशरूत है। फ़ैसले में लिखा गया कि चीफ सेक्रेटरी ने भी वाज़ेह तौर पर बेज़ाब्तगी का एतराफ़ किया और गैर माकूल जवाज़ पेश किया चूँकि काफ़ी अरसे से बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ नहीं की गई थी, इसलिए उम्र की बलाई हद में रियायत देकर उम्मीदवारों को फ़ायदे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा के मुताबिक किसी ने हुकूमत सिंध को पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए भर्ती के अमल को शुरू करने से नहीं रोका था। इंसानी वसाइल की ज़रूरत के मुताबिक या किसी और वजह से हुकूमत सिंध ने भर्ती बंद कर दी या पाबंदी लगा दी थी तो फिर ये बेलगाम सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।
عمر کی بالائی حد میں یہ چھوٹ منطق سے بالا تر ہے۔ فیصلے کے مطابق سرکاری نوکری کے حصول کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 30 سال ہے۔ اگر رعایت کے بعد 15 سال مزید شامل کر لے تو 45 سال کی عمر میں کوئی شخص نوکری حاصل کرتا ہے اور 60 سال عمر پوری ہونے میں ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 15 سالہ سروس پر پینشن سمیت تمام مراعات حاصل کرتا ہے تو یہ دوسرے 25 سے 30 سال نوکری کرنے والے ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عدالت نے کہا ایس پی ایس سی کے ذریعے کسی بھی امتحان کے انعقاد کا مقصد سب سے زیادہ قابل امیدواروں کا انتخاب کرنا ہے۔ اقربا پروری منظور نظر امیدواروں کا انتخاب جانبداری بیرونی دباؤ کی بنیاد پر سلیکشن سرکاری ملازمین کے انفراسٹرکچر میں بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کرتا ہے۔ انتخاب کے عمل میں میرٹ واحد معیار ہونا چاہیے۔ چیف سیکرٹری نے اپنے مختصر بیان میں بجا طور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ 15 سالہ سروس پر ریٹائرمنٹ سے حکومت پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ پینشن کی مد میں مالی بوجھ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پہلے ہی تجاویز بھیج چکے ہیں۔ اس وجہ سے حکومت کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے چونکہ یہ بلاول سرکار اور مراد علی شاہ سرکار کا ایک بہت بڑا ایک سکینڈل تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو نوازنا چاہتے تھے اور 15 سال رعایت دی گئی تھی جس کو پہلے سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا اور اب جسٹس محمد علی مظہر بینچ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ انتخابات ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نائب صدر کے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے، سیکرٹری بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے، صدر جیت گئے جو آسما جہانگیر گروپ، پرانا آسما جہانگیر گروپ تھا۔ چونکہ آسما جہانگیر کا ایک ہی تعارف تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی جو سٹیٹمنٹ رہتی تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کیا کرتی تھیں، لیکن اس وقت نام تو آسما جہانگیر کا استعمال ہو رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ طریقہ کار جیسے مریم نواز نے سیکھا انہوں نے بھی سیکھ لیا۔ اب ہوا کیا کہ ابھی تک فائنل ریزلٹس یا آفیشیل ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے روکے ہوئے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن تھا بار کا، سپریم کورٹ بار کا، چونکہ بے ضابطگیاں تو سامنے آ گئی تھیں اور صرف اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پر آدھے ووٹوں کا فرق پڑ گیا تھا۔ 125-26 سے پہلے ہرایا گیا، دوبارہ گنتی میں 75-76 ووٹ پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار کو مل گئے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہوا کہ فواد چودھری گروپ جو ہے، جو فیصل چودھری اور فواد چودھری ہیں، یہ صرف حامد خان کے بغض میں انہوں نے حکومتی اتحاد کو ووٹ دے دیا لیکن حامد خان گروپ کو نہیں دیا۔ جو حامد خان بیسیکلی اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف تھی، دوسرا بڑا، اور یہ خود کنفیشن کیا ہے شیر افضل مروت نے کہ میرے پاس 30-40 ووٹ تھے۔ اب ان کے پاس کہاں سے آگے؟ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں صرف حامد خان کی وجہ سے میں نے اس گروپ کو ووٹ نہیں دیا اور میں نے دوسرے گروپ کو دیا۔ ان سے اینکر نے سوال پوچھا کہ تو وہ تو جیتے کو 65 ووٹوں سے اب تک جو رزلٹ ہے، تو اگر تو یہی ہوتا اور آپ لوگ ہی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو سپریم کورٹ بار کا صدر بھی آپ کا بن جانا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، حامد خان کی وجہ سے اب حامد خان کی وجہ سے حکومتی اتحاد کو ووٹ دے دیا ہے، شہباز شریف کو مضبوط کر دیا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو مضبوط کر دیا ہے، لیکن حامد خان کو اس لیے ووٹ نہیں دیا جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار کہلایا جا رہا تھا منیر کاکڑ، اس کو ووٹ نہیں دیا۔ کہتے ہیں جی میرے 30-40 ووٹ تھے، میں نے اس وجہ سے نہیں دیا کہ حامد خان کی وجہ سے۔ فواد چودھری کہتا ہے چونکہ ان کا بھی ایک 8-10 ان کے گھر کے ووٹ ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا کہ جی حامد خان کی وجہ سے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک بڑی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسئلہ ہے کہ یہاں آپ اپنے اختلافات میں اور اپنے معاملات میں اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے بڑے جتنے اختلافات ہوں جو بھی ہو، لیکن وہ اپنے گروپ کے ساتھ کھڑے تھے اور یہاں گروپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ اب گروپ تو پی ٹی آئی بن گیا نا، حامد خان جو پروفیشنل گروپ ہے اس وقت تو مقابلہ حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کا تھا، تو پی ٹی آئی کے نام پہ ہی آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے، لیکن وہ اب خود ایک تو یہ سارا کچھ کیا اور اب بڑے تکبر کے ساتھ وہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ہم نے تو حامد خان کی وجہ سے ایسا نہ کیا۔ حامد خان کا آپ کو 100 اختلاف ہو سکتا ہے، حامد خان کا پہلا کیا عمران خان کے ساتھ اختلاف بنا، چونکہ وہ بانی ممبران میں سے ہیں، ان کا اختلاف تب بنا جب ایک پیج پہ آ گیا تھا عمران خان اینڈ لوگ، ان کا یہ تو اختلاف تھا۔ اب عمران خان واپس آ گئے اس ایک پیج سے ہٹ کے اور پھر حامد خان کے ساتھ ان کے معاملات، تو پھر حامد خان تو ایک اتھارٹی تو ہے، آپ کو اختلاف ہے، ہم بھی کرتے ہیں اختلاف بہت ساری چیزوں کا،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا جو کاز ہے اس کو ہی آپ ختم کر دیں۔ اب وکلا ایکشن کمیٹی کے رہنما حامد خان نے جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 2 نومبر کو صبح 11 بجے اسلام آباد سپریم کورٹ میں وکلا ایکشن کمیٹی، یہ وکلا ایکشن کمیٹی وہ ہے جس کو جو وکلا تحریک کے لیے مختلف صوبائی اور ہائی کورٹ کی اور ڈسٹرکٹ بار کی جو کیبنٹ ہے ان کو وکلا ایکشن کمیٹی کا ممبر بنایا تھا۔ ان تمام کو 2 نومبر کو سپریم کورٹ میں بلا لیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلے ہوں گے اور تحریک کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہمارے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی سے متعلق جو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن بننا تھا، اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی کہ قومی اسمبلی سے حکومتی اتحاد کے جو بلاول زرداری، اب آپ اندازہ لگائیں جس کمیٹی میں بلاول زرداری خود آ گئے تو وہ کتنے کانشیس ہیں آئینی بینچوں کے حوالے سے اور کون ان کو لا رہا ہے۔ اور دوسری جانب عرفان صدیقی ہیں مسلم لیگ نون کے سینٹ سے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز ہیں۔ ایک نام دینا ہے اسپیکر نے، اب اسپیکر جو نام دے گا وہ حکومتی اتحاد کے ہی ہوگا نا، بھلے وہ کوئی اقلیت میں سے ہو یا کسی خاتون کو، کوئی ایکسپرٹ تو انہوں نے نہیں لے کے آنا۔ تو اس طرح 3 حکومت کے ہو جائیں گے اور 2 اپوزیشن کے ہو جائیں گے، اور حکومت کے پہلے بھی پاکستان بار کا بھی ایک نمائندہ حکومت کے ہی نمائندہ ہے۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن کے لیے نام سامنے آ گئے ہیں۔ ایک کمیٹی تھی، آپ نے دیکھا کہ کیس مینجمنٹ پلان کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب کے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ دوسرا جو منصور علی شاہ صاحب کا سب سے زیادہ کام منصور علی شاہ صاحب نے جس میں کیا وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ تھا۔ یہ عدالتوں میں بھی جو ثالث عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ کا مقدمہ ہم ثالثی عدالت میں بھیج دیں، ADR میں بھیج دیں، تاکہ وہاں دونوں پارٹیوں کو جج صاحب بٹھائیں گے، وہاں بھی جج ہوتے ہیں، وہ بٹھائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل کریں گے، اور اگر وہاں ہو جائے تو آپ کو اتنا لینتھی پروسیس میں نہیں جانا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR۔ یہ کنسیپٹ تھا منصور علی شاہ کا جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ کنسیپٹ لے کے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ میں وہ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے جنہوں نے پورے پاکستان میں ADR کے نظام کو مضبوط کرنا تھا تاکہ کیسز کا جو اتنا زیادہ برڈن ہے وہ کم ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ کیسز ADR کے ذریعے حل ہو جائیں۔ اس کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے تھے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ دے دیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد قاضی فیض نے منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا اس کمیٹی سے۔ اب یہ دوسرا، پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے قاضی فیض کا فیصلہ کالعدم کر کے اس کو اڑا کے اس کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا، اور یحییٰ فریدی نے دوبارہ پرانی کمیٹی بحال کی۔ وہیں پہ جو یہ تنازعات کے حل کی جو متبادل کمیٹی ہے اس کی کمیٹی کی سربراہی دوبارہ واپس منصور علی شاہ کو دے دی، اور جو قاضی فیض کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب اس میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں اور جسٹس شاہد وحید بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور 26 اکتوبر کو پہلے انہوں نے تشکیل نو کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی، اور 30 اکتوبر کو، یہ رات کا فیصلہ ہے، 30 اکتوبر کو انہوں نے ADR کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیا۔ یہ ایک بڑا عہدہ ہے جس نے پورے، اور یہی تو وہ امریکہ میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے تقریریں کر رہے تھے منصور علی شاہ صاحب کہ ADR کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ تو جو جوڈیشل ورک ہے وہ تمام کا تمام وہ کیس مینجمنٹ پلان سے لے کے ADR تک اس کو ہیڈ کر رہے ہیں منصور علی شاہ، اور انہی کا ویژن پورے پاکستان کی عدالتوں میں ورکنگ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔